बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी आप शामिल रखते हैं, जिसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आबाद रहिए और ऐसे ही पैगाम टीवी को देखते रहिए। और पैगाम टीवी के साथ मोहब्बत का इजहार असल में यही है कि जो दीन की समझ चाहते हैं, दीन की रहनुमाई चाहते हैं, मुस्नद रहनुमाई जो कुरान और सुन्नत के हवाले से है, वो आप तक पहुंचाई जाती है। यही पैगाम टीवी का मोटिव है, यही हमारा मकसद है। मैं हूं या और दूसरे प्रोग्राम हो सुबह वतन के अलावा, हम सब यही कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, या जितने भी हम एंकर्स हैं, हमारी जितनी भी टीम है, कि आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाए जो सही शरई रहनुमाई है। इसके लिए वक्त दरकार होता है और वक्त हम देते हैं और अपनी कोशिश करते हैं कि वक्त के मुताबिक चीज़ें आपके पास पहुंचे, रहते वक्त में पहुंचे। वैसे आपने कभी सोचा है कि वक्त की कदर करना कितना अहम है, और वक्त की कदर से ही आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। हम अगर सुबह सवेरे टाइम से उठते हैं, वक्त से उठते हैं, तो नमाज फजर अदा करते हैं, ज़ोहर अदा करते हैं, असर, मगरिब, इशा अदा की जाती है। ये सब वक्त के मुताबिक है। इसी तरह से वक्त के मुताबिक बाकी अवामिल भी हमने करने हैं अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है। कुरान करीम में बाकायदा फरमाया गया है कि नमाज जो सूरह असर है उसमें बाकायदा बताया गया है कि कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। तो फिर खसारे में हम कैसे हैं कि अगर हम वक्त के मुताबिक नहीं चल रहे होते, जो ज़िम्मेदारियां होती हैं, जो हम पे फ़राइज़ हैं, वो अदा नहीं किए जा रहे होते। दीन की समझ हो, दुनियावी समझ हो, दीन के काम हो, दुनियावी काम हो, अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियां हो, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियां हो, अपने अहल खाना की ज़िम्मेदारियां हो, दोस्त अहबाब की ज़िम्मेदारियां हो, या आपने कोई भी काम सर अंजाम देना है, इस सब वक्त के साथ ही हो सकता है। और आपको पता है ना, वक्त ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं, ये चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक, आज तक अगर आप मुड़ के देखें तो कितना वक्त गुजर गया है, आपको एहसास होगा, मुझे एहसास होगा, और कितना वक्त आगे है ये हमें नहीं पता। इसी तरह से हमें यह भी एहसास करना चाहिए कि यही वो वक्त है, अगर हम किसी को देते हैं तो वो कितनी कीमती शय है। आपको पता है कि जो सबसे कीमती तोहफा हम किसी को देते हैं वो अपना वक्त होता है। और समटाइम्स पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो कहते हैं कि ठीक है यार, आ गया है, मिल गया। ऐसा नहीं है। आप किसी की इयादत के लिए जाते हैं, वक्त दे रहे होते हैं। आप किसी के काम के लिए जा रहे होते हैं, आप वक्त दे रहे होते हैं। आप अपने किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार के साथ बैठ के कुछ वक्त अच्छा गुजारना चाह रहे होते हैं, आप उसे वक्त दे रहे होते हैं। तो ये वक्त की कदर के हवाले से ही एक छोटा सा ब्रीफ था आगाज़ में। और वक्त की कदर कीजिए अगर हमने कामयाब होना है। आज का हमारा टॉपिक भी ये है। मौजूद मेहमान स्टूडियोस में मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहुँच गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ जी। तो वक्त की कदर आपको भी है? जी जी माशाल्लाह। और वक्त की कदर हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, जो हम, जिनके बगैर मैं नामुकम्मल सा फील करता हूँ अपना पहला सेगमेंट, बल्कि उनके बगैर होता ही नहीं है। वो आप जानते हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की कदर तो आपको भी है माशाल्लाह। खूब हुई आज। खूब हुई आज थोड़ा सा मौसम की वजह से, धुंध की वजह से थोड़े मामलात ऐसे थे कि मुझे और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उमर, हम दोनों को फिक्र लाहक हुई कि भट्टी साहब तो इस वक्त तक आ जाते हैं। तो मैं भी कॉल कर रहा हूँ, उमर साहब भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही। और फॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कहता, फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब अपना मोबाइल साइलेंट पे ही रखते हैं। तो वो जब इनको वक्त मिलता है तो वो निकालते हैं। जब इनको वक्त नहीं मिला, उन्होंने नहीं देखा, जब एंटर हुए तो हम दोनों के चेहरों पे रौनक है। हमने कहा या अल्लाह शुक्र है खैरियत से पहुंच गए। और वो सिर्फ धुंध की वजह से आज हुआ, ट्रैफिक के मामला ऐसे काफी मुश्किल। ठीक है जी, ये मामला तो चलते रहेंगे जी। आपका फॉर्मेट आपके अपने प्रोग्राम का बता देता हूँ। हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, और आज वजीफ़े में ख़ास तौर पे जो बात होगी वो मुफ्ती साहब हमें बताएंगे। इसके साथ साथ हमने अपना टॉपिक जो आगाज़ में मैंने आपको बताया कि वक्त की कदर कामयाबी की असल कुंजी है, इस पे बात करनी है। और हेल्थ एंड फिटनेस में बच्चों की सेहत के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें स्पॉन्सर्स भी हैं। हमें ताउन करने वालों में कौन कौन शामिल हैं? सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक
پہنچایا جا رہا ہے۔ بائی دی وے، اگر آپ صبح وطن کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ رابطہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں۔ ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ شرعی سوالات اور جوابات کے لیے بھی رابطہ کرتے ہیں، وہ ہے 042-111-700-000، یعنی 0421111700 اور 000 پہ آپ ڈائل کرتے ہیں۔ ڈائل کرتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کی آواز سوئچ آف کر دینی ہے، بند کر دینی ہے۔ آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر کے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ شرعی سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں، وہ ہے 0321-565-2000، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر اگر آپ نے جاننی ہے، اس کے لیے بھی ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے 0321024100، یعنی 0321024100۔ اس پہ بھی آپ اپنا آڈیو ریٹن خواب جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں، اس کی تعبیر آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ بڑھتے اپنے معزز مہمان قاری ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ قاری صاحب آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نامی بھائی قاری صاحب نے خوبصورت آواز میں سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو خبردار کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا۔ جس نے اللہ کے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کی
اس جیسا نامراد، ناکام، مایوس کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بلا دیا، اللہ 5 وقت بندے کو پکارتا، میرے بندے آ جا، محبت کا ٹائم ہے، آ جا، تعلق جوڑ لے، اور وہ بے فکر ہو کے پھرتا رہے، تو کل قیامت کو جب یہ بندہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی برکتوں کا از حد انتہائی مجبور اور لاچار حالت میں ضرورت مند ہوگا، جس مالک نے 5 دفعہ ہر روز بلایا، جی اس کو دنیا میں نہ سننے والے اس روز پھر وہ روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، کوئی نہیں سننے والے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ جنت والے انعامات میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، اور کھانے پینے کے انواع و اطعام قسم کے اطعام۔ اور ادھر جہنم میں کیا ہوگا؟ پینے کے لیے زخمیوں کی پیپ، لہو، اور کھانے کے لیے وہ تھور کہ جس کا ایک قطرہ اگر زمین میں گر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سبزہ ختم ہو جائے، ہر نعمت بے مزہ ہو جائے، اتنا کڑوا۔ تو یہ ادھر ہے تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے انسانوں تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم نے وہ قرآن نازل کیا ہے، اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو بے فکر ہو کے پھر رہا ہے، تیرے دل پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا ہے خوبصورت الفاظ میں، کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ مصور بھی ہے، وہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اینڈ پر فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیحات کرتی ہے، تو انسان تو بھی کر لے۔ یہ دعوت ہے کہ جب ہر چیز اللہ کی تسبیحات کرے، صبح اٹھے نا، ہم سے اٹھنے سے پہلے پرندے اللہ کی تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، اور بے تحاشا زور زور سے کر رہے ہوتے ہیں، فل زور زور سے۔ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ بعض درختوں کے اوپر وہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، اور 1 گھنٹہ مسلسل پورے زور و شور کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کرنے کے بعد ایک دم چھٹتے ہیں جیسے نماز ختم ہو گئی اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی انسانوں کو، تو بھی اللہ کی تسبیحات کر لے، اللہ کی رحمتیں لینی ہیں، برکتیں پانی ہیں، اس سے عنایات لینی ہیں تو اس کا ذکر کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مجھے مفتی صاحب کی اس بات سے ایک بات یاد آ گئی، میری والدہ کہا کرتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نماز فجر کے لیے جب میں اٹھتی ہوں تو کھڑکی کے باہر ایک پرندہ آتا ہے اور اتنا چہچہاتا ہے، وہ اتنا مستی میں چہچہاتا ہے کہ بندے کو یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جیسے میں عبادت کر رہی ہوں تو یہ بھی اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، وہ آج رات عجیب ایک واقعہ ہوا۔ جی، مرغ ہمیشہ بڑے ٹائم پر، سحری کے ٹائم پر اذان دیتے ہیں، لیکن اب یہ جو لائٹیں ہیں نا، اس نے آ کر مرغوں کا بھی ٹائم ٹیبل خراب کر دیا۔ اچھا، تو ہمارے ہمسایوں نے مرغ رکھے ہوئے ہیں، تو ایک مرغ جو ہے نا وہ بیچارہ رات 12 بجے اذانیں دینا شروع ہو گیا۔ کیسا کوئنسیڈنس ہے۔ 10 بجے میں سویا تھا تو 12 بجے مجھے جاگ آ گئی، میں کہنے کہ مرغا اذانیں دے رہے، ٹائم دیکھا تو ابھی 12 بجے۔ اچھا، اب اس کی اذان پر ہمسایوں کا مرغا بھی کملا ہو گیا، وہ بھی اس کے پیچھے اذانیں دینی شروع ہو گئی۔ اچھا، لیکن دوسرا مرغا سیانا رہا، 2-3 دفعہ اذان دینے کے بعد اس کو شاید پتا چل گیا کہ ابھی ٹائم، اس کو احساس ہو گیا نہیں نہیں یہ تو وہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ چپ کر گیا۔ لیکن پہلے والا مسلسل جگاتا رہا، اٹھ جو لوگ اٹھ جو۔ میں نے کہا یار علی تو ٹائم نہیں ہوا۔ آج کل یہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ اچھا، میں مفتی صاحب نے جو بات کی نا میں اس کو سیکنڈ کروں گا۔ ابھی رات ہی کا واقعہ ہے، ویسے تو یہ بری بات ہے کہ اتنی لیٹ تک جاگنا، میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیٹ نائٹ بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذرا جلدی سونے والوں میں شامل کرے، مجھے خاص طور پر، مفتی صاحب تو جلدی سو جاتے ہیں۔ تو رات کو 1:30 بجے ایک مرغا صاحب، محترم مرغا صاحب اونچی اونچی آواز میں اذانیں دے رہے تھے، تو میری زوجہ محترمہ نے مجھے کہا کہ یہ کس نسل کے مرغے آنے لگ گئے ہیں کہ راتوں کو نہیں، اصل میں ان بیچاروں کو نا روشنیوں نے پریشان کیا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اصل میں سحری کی جو روشنی ہوتی تھی تو قدرتی طور پر وہ جاگتے تھے اور اذانیں پڑھتے تھے۔ اب ہر وقت ہی لائٹ پڑتی رہتی، کبھی گاڑی کی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، وہ بیچارے بھی کیا کریں، وہ بھی بیچارے کیا، وہ دھوکے میں رہتے تو وہ ہمیں بھی دھوکہ دیتے۔ تو مفتی صاحب کو اور میرا درد آج ایک سا ہو گیا کہ مرغا رات کو 1-1 بجے اذانیں دے رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ صبح جب اذان ہوتی ہے اور کان میں آواز پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے جتنا مرضی نرم گرم بستر ہے، جتنی مرضی آپ نے ہیٹنگ شیٹ لگائی ہے، جتنا مرضی آپ کوزی ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اور جو اس کی لذت ہے سر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دن بھر مزید آپ فریش رہیں گے۔
انشاءاللہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی آپ کر کے دیکھیں، بالکل یہی آپ کی پریکٹس رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، برکتیں تو سمیٹیں گے، بہت ساری باتیں بھی ابھی کریں گے. کالر ہیں لائیو، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. اچھا کالر ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ، جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے ہم ان کو شامل کریں گے. بہت سارے کمنٹس آنے لگ گئے ہیں جی. عرفان صاحب لکھ رہے ہیں ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب کو بھی اور مجھے بھی جی وعلیکم السلام. اور تلاوت کی بڑی تعریف کر رہے ہیں جی ہمارے ویورز، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے جی. اچھا ایوان مصطفیٰ صاحب جو ایک آئی ڈی ہے، آپ نے جو لکھ کے بھیجا ہے کہ جی یہ خوابوں کا سیگمنٹ نہیں ہے محترم، یہ ہے آپ کے شرعی سوالات اور جوابات کے حوالے سے سیگمنٹ، تو اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح سے آگے عریفت شیخ ہماری ریگولر دیکھنے والی ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمیں سلام بھی کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام، اور ہمیں دعائیں بھی دے رہی ہیں جی. بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں. اور آگے اسی طرح سے ہے علی عثمان، شاہدہ اشرف، محمد ہاشم، یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. کویسچن میں بھی شامل کروں گا لیکن مفتی صاحب سے کرنے کا کام جان لیتے ہیں سر. ماشاءاللہ جی، کرنے کا کام یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں. ہم ہیں کیا، ہماری ہستی کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی محبت دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں. مجھے لوگ کہتے ہیں جمعے میں دعا کرا دیں. جمعے والے دن مجھے کہنے لگے جی اب آپ سفر پر واپس جا رہے ہیں تو سفر کے دوران میرے لیے دعا کر دیں. ماشاءاللہ یہ ان کی محبت اور چاہت محبت ہے جی بالکل. لیکن اگر کوئی شخص کائنات کے سردار آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینا چاہے تو ممکن ہے آج کے دور میں. اللہ اکبر. صحابہ کرام تو باغم باغ جاتے تھے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے، میں اس مشکل میں ہوں، اللہ کے نبی مجھے یہ چاہیے میرے لیے دعا کر دے، اللہ کے نبی مجھے وصیت کر دے. ان کے لیے تو موقع تھے، تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی موقع ہے؟ جی ہاں، 3 سنہری موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے آج بھی موجود ہیں. انشاءاللہ 3 کل بتائیں گے، 3 آج. اچھا ایسے شاندار سنہری موقع کہ کائنات کے امام آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. پہلا موقع سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ اس بندے پر خصوصی رحمت فرمائے. یہ دعا آپ بھی لے سکتے ہیں، آپ بھی تاجر ہیں نا جی قرضے کا لین دین ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چیز بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنے پیسوں کا مقروض سے تقاضا کرتے وقت نرمی کرے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ کے لیے سنہری موقع ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، جی فرمایا غفر اللہ رجلا، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، سہلا اذا باء سہلا اذا اقتضى سہلا اذا اشترى. جو بندہ نرم ہو جائے، پیار سے محبت سے چیز بیچے. وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ بیچی ہوئی چیز، خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی، اور گاہک کے ساتھ اتنی باس کرو کہ دانتوں تلے پسینہ آ جائے. نہیں، یہ سب غلط بات ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نرمی، محبت، شفقت کے ساتھ چیز کو بیچو، چیز کو خریدو اور پیسوں کا مقروض کے ساتھ نرمی کر دو تو اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. تیسرا سنہری موقع ان سب سے شاندار، فرمایا ادخل اللہ رجلا، اللہ اس بندے کو داخل کر دے. کس کو؟ جو خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، بیچتے وقت نرمی کرتا ہے اور مال تقاضا کرتے وقت، پیسے لیتے وقت نرمی کرتا ہے. الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. گناہوں کی بخشش بھی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹنی ہیں اور رحمتوں والی جنت بھی پانی ہے. تینوں موقع موجود ہیں کہ چیز بیچیں نرمی سے، پیار سے، تھوڑا سا کم کر لیں، کوئی بات نہیں، کم اس کو تھوڑی سی رعایت دے دیں، اپنا منافع تھوڑا کم لے لیں، اس کو بیچتے وقت بھی خریدتے وقت بھی. اور جب پیسوں کی بات آئے تو گن مین نہیں بھیجنے، اگلے بندے کا خوف کے مارے بے شک وہ بیچارہ ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. ایسا نہیں کریں، ظلم نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ مہلت دے دیں. تو یہ 3 بشارتیں اس بندے کے لیے ہیں جو نرمی کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. اور یہ ایسے کام ہے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو سننے میں لگ رہا ہے نا کہ یار یہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ یقیناً ہوتا ہے، کرنے والے موجود ہیں.
میں نے یہ پریکٹس کر کے دیکھی ہے. آپ یقین کیجئے آپ اللہ کے ایک بندے کے لیے سہولت پیدا کریں گے نا کسی بھی صورت میں, جیسے مفتی صاحب نے قرض کی صورت میں کہا, مال کے لین دین کی صورت میں کہا, تجارت کی صورت میں کہا, ایسی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اتارتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں سے بنا ہے. سو بالکل جی, میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں جی اس بات کو, اور یہ حقیقتاً بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم اس بات کی تھوڑی لذت لینا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں لکھا ہے محمد ہاشم نے, لکھتے ہیں بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے ناخن پر مہندی لگانا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر کنواری لڑکی کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی. یہ ایسے ہمارے ہاں رواج بنے ہوئے ہیں کہ مہندی لگائیں. وہ جو جیسے وہ ہندوؤں میں وہ ٹیکا لگاتے ہیں اور کچھ وہ شادی شدہ کے اظہار کے لیے کوئی گلے میں ایک ہار سا ڈالتے ہیں, ایک یہاں ٹیکا لگاتے ہیں, تو ایسے مسلمانوں کے یہاں بھی رواج بن گیا ہے کہ جو شادی شدہ ہے وہ ناخنوں پر مہندی لگا کے رکھے, یہ ہاتھ پر مہندی, اظہار ہو کہ یہ شادی شدہ ہے. جی. ایسی شرن کوئی ضرورت نہیں. نہیں ٹھیک ہے جی. آگے علی عثمان نے ہمیں سلام کہا ہے, شاہدہ اشرف نے کہا ہے, سمی عرفان نے کہا ہے, بابر امین نے کہا ہے جی وعلیکم السلام. اور پھر شاہدہ اشرف لکھتی ہیں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے دنیا کی نعمتوں کا لالچ دینا کیسا ہے؟ سال کا بچہ آخرت کے بارے میں نہیں جانتا. بالکل صحیح ہے. صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے کی پریکٹس کرواتے تھے. کس طرح؟ ان کو اون سے وول کے کھلونے بنا کے دیتے, روزہ رکھوا دیا, سحری کروائی, اس کے بعد جیسے ان کو بھوک لگی, وہ مچلنے لگے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو, تو اس کو کھلونے دے دیتے. وہ کھیلتا رہتا, اس کو بھول جاتا کہ بھوک لگی ہے, پھر عصر کے ٹائم رونے لگے, پھر کھلونے دے دیے. تو اس طرح ان کو پریکٹس کرا کے میکسیمم روزہ رکھوا لیتے تھے, ترغیب, اور آہستہ آہستہ بچہ باہر ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کا. ٹھیک, اس کو شوق پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی دیکھیں نا, بچے جب روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں تو پہلے سال 1-2 رکھیں گے, پھر 5-6 پہ جائیں گے, اگلے سال 7-8 پہ, اور 10 سال کا ہوتے ہوتے تو وہ ماشاءاللہ سارے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح بچے کو انعام کا لالچ دے, بیٹا چاکلیٹ ملے گا, نماز مسجد میں پڑھ کے آؤ, ٹھیک, بیٹا ابو کے ساتھ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ تو آپ کو یہ کھلونے ملیں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, بچے کو شوق دلانے کے لیے اس کو انعام دینا چاہیے, بلکہ اس کی ترغیب کے لیے یہ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ویسے جیسا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں چند دن یہ رہ گئے, زیادہ ٹائم دور نہیں رہ گیا, روزے آنے ہی والے ہیں, رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر بھائی نواب شاہ سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آج کا؟ جی سر, جی سوال ہے عقیقے کے متعلق ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک عمل بہت عام جب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عقیقے میں بڑے جانور سے عقیقہ کرنا, اور ایک سے زائد بچوں کا عقیقہ مطلب سے حصے رکھ کے کیا جاتا ہے, جیسے قربانی میں حصے ہوتے ہیں کیا جاتا ہے. تو پوچھنا تھا کہ یہ مسنون عمل ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ویسے ہمارا یہ بہت اس پہ لمبی ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے, ہم اس کے جواب بھی بارہا دے چکے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے کال کیا تو ہم ایک کوئک رپلائی لے لیتے ہیں. مفتی صاحب فرمائیے گا. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ 2 بکرے کیے جائیں, 2 بکرے, 2 بکریاں, 2 دمبے, 2 دمبیاں, جب بچہ اللہ دے. اور اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو 1 جانور, چھوٹا جانور. بڑے جانور سے سنت نبوی سے عقیقہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے. یا اس میں کرنا کہ بڑا جانور لے آئے, 1 قربانی ہو گئی اور 3 عقیقے ہو جائیں گے, یا 2 عقیقے کر لی, یہ مکس کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے لکھتی ہیں مہناز قاسمی, کہتی ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجئے, اور بھائی اور بیٹی کے لیے ایک وظیفہ پڑھ کر دعا کرنا, پھر سب مسلمانوں کو شامل کرنا ٹھیک ہے یا الگ الگ دونوں کے لیے پڑھنا چاہیے؟ یہ جو بھائی اور بہن کے لیے وظیفے الگ الگ, یہ پتہ نہیں کس علامہ صاحب نے بتائے ہوں گے. اچھا, میرے علم میں تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جو بہن اور بھائی کے لیے الگ الگ سے پڑھا جائے. آپ اللہ کا ذکر کریں, قرآن پڑھیں, جی اذکار کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ, جب تک آپ کا دل بھر نہ جائے آپ پڑھتے رہیں, دروشی پڑھتے رہیں. اس کے بعد دعا کریں, دعا میں بہن کے لیے کریں, بھائی کے لیے کریں, والدین کے لیے کریں, تمام مسلمانوں کے لیے کریں, ہمارے لیے بھی کر دیں. جی بالکل. تو سب کے لیے دعا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دعا میں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. بلکہ جب آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی یہی نعمت عطا فرما دے.
اور جب آپ مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمنہ حسنہ. دنیا میں جتنے مومن مرد اور عورتیں موجود ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا اللہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو معاف کر دے، تو اللہ ہر مومن کے بدلے ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے میں لکھ دے. سبحان اللہ، سبحان یہ تو بہت اجر عظیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو آپ دعا میں سب کچھ شامل کریں، اور یہ جو وظیفوں والا چکر ہے نا یہ چھوڑ دیں. بھائی کے لیے الگ سے، بہن کے لیے الگ سے آپ دروشی پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تو میری مشکلات آسان کر دے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں صبح شام، اور پھر اس کے بعد دعا کریں. ٹھیک ہے. آگے آئیڈی ہے توحید آف اسلاف، لکھتے ہیں کیا مومن سے اوپر کا بھی کوئی درجہ ہے؟ اگر ہے تو کیسے بنا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا جی، بالکل وائٹ کپڑے، چہرہ فریش، کوئی دھول نہیں ہے، کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، کوئی سفر کے اثار نہیں ہے، فریش، بالکل فریش. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، مدینے کا رہائشی نہیں ہے، آیا باہر سے ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی اثار نہیں سفر کے، کوئی گرد و غبار نہیں. یہ کون ہے؟ ہم سوچ میں پڑ گئے. لیکن اس نے بڑے ادب سے آ کر بیٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ددانوں، صلی اللہ. اور بڑے ادب اور پیار سے کچھ سوال کیے. پہلا سوال کیا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ عبادات بتائی. پھر اس نے کہا جی ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، قبر سے اٹھنے پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا. پھر اس نے کہا جی احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت کو اس خشوع و خضوع کے ساتھ کرے، اس توجہ کے ساتھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ تصور کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو اس تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ادھر ادھر ہلنے کی سکت نہیں رہتی. اس کو کہتے ہیں احسان. تو پہلا ہے مسلم جو ظاہری عبادات کر رہا ہے جی، اور جو ایمانیات پر بھی ایمان لاتا ہے وہ ہے مومن. اور یہ اسلام کے بعد جب پکا ہو جاتا ہے نا پھر جا کے درجہ حاصل ہوتا ہے. اور پھر جب عبادت میں وہ اللہ کے سامنے ایسے خلوص کے ساتھ پیش ہوتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہوتا ہے کہ میں بھائی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اب کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہتے ہیں محسن. تو یہ منزل آہستہ آہستہ ملتی ہے، پہلے دن سے نہیں ملتی. کچھ عربی مسلمان ہوئے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی ابھی تم مومن نہیں بنے، ابھی مسلمان ہوئے، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، ابھی عبادات کرو گے، اللہ کا قرب حاصل کرو گے، پھر جا کے مومن بنو گے. تو مومن سے اوپر کا درجہ ہے محسن، اور وہ بڑا مشکل سے حاصل ہوتا ہے. ایک دوست نے بڑی خوبصورت پوسٹ لگائی کہ ایک نو مسلم مسجد میں آیا، اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. ہم دوست اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ نماز پڑھ کے نا کہتے یار ہم نے تو 10 منٹ میں پڑھ لی، آپ آدھا گھنٹہ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے یار تسی بڑے عظیم لوگ ہو کہ تسی اللہ کے ساتھ رابطہ کرتے وقت اتنی جلدی تمہیں خشوع و خضوع حاصل ہو جاتا ہے. میری تو ٹینشن ہی کلیئر نہیں ہو رہی تھی، میں تو وہاں کھڑا اللہ کے ساتھ کال ملانے کی کوشش میں اتنا ٹائم لگ گیا. تو یہ خلوص اور خشوع کا درجہ بڑی مشکل سے اور بڑی محنت سے حاصل ہوتا ہے، عام بندے کو حاصل نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں محسن یا احسان. یہ آخری درجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں ایسے درجوں پہ پہنچائے، بننے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. خاص طور پہ مجھے مفتی صاحب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، آگے عزیز جی ایک آئیڈی ہے، ہمیں سلام کریں جی. وعلیکم السلام. کہتے ہیں نوید نظامی صاحب اور مولانا اجمل بھٹی صاحب اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ عزیز بھائی. اچھا آگے ایک آئیڈی ہے MATIDAR، مٹی دار مجھے لگ رہا ہے یہ، تو بہرحال پتہ نہیں کیا ہے یہ. 3971 آئیڈی ہے. لکھتے ہیں اگر کسی شخص کو صبح و شام کے اذکار میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی دعا یا ویسے کوئی دعا اچھی لگتی ہے تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے سجدے میں؟ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مسنون ہو یا قرآن مجید کے اندر موجود ہو، اس کو آپ سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے، عزیز صاحب پھر لکھتے ہیں کہ کیا نماز میں امام صاحب کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ امام صاحب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
البتہ اگر وہ امام صاحب اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کو کوئی عرض نہیں، لیکن پچھلی صفوں والے وہ امام صاحب کو نظریں اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، وہ اگلی صف کو فالو کریں گے. جو تیسری صف والے ہیں وہ دوسری کو فالو کریں گے، جو چوتھی والے ہیں وہ تیسری کو فالو کریں گے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنا رکوع اور سجود کا دھیان کر لیں گے. باقاعدہ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے دیکھنے کی، اگر نظر پڑ رہی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. آگے قاری عبداللہ حماد، انہوں نے سلام لکھا ہے جی ہمیں. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں عبد الوہاب فرزند صاحبال سے نوید بھائی اور مفتی صاحب کو خصوصی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ اور والد صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کے والدین کو اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین. اگر وہ زندہ ہیں تو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور اگر اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، آمین. ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، آمین. اور ان کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. آمین. شاہدہ اشرف لکھتی ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں. کیا جوائنٹ اچھا 2 سوال ون گو میں کر لیے، میں رک جاتا ہوں. سر پہلی کا بتا دیں آپ. انہوں نے کنیکشن بڑا اچھا جوڑا ہے. ہاں جی. الرجل علی دین خلیلہ فلینظر بمن یخالل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کی عادات سے متاثر ہوتا ہے. جی. اس جیسا کریکٹر وہ اپنا لیتا ہے، اس جیسے کردار میں وہ ڈل جاتا ہے. اس لیے وہ دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے مزید مثال دے کر سمجھائی کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کے ہاتھ پہ لگا دے گا، کپڑوں پہ لگا دے گا. نہیں لگائے گا آپ خرید لیں گے. آپ نہیں خریدیں گے تو آپ کی اس کی دکان پر بیٹھ کے جب واپس جائیں گے تو آپ کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آ رہی ہوگی. جی. اسی طرح اچھا دوست آپ کو نصیحت کرے گا، آپ کے خامیوں پر توجہ دلائے گا، آپ کو نیک اعمال کی رغبت دلائے گا. اس کے پاس سے جب اٹھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اور برے دوست کی مثال اس بٹی والے کی ہے جو آگ جلا رہا ہے، لکڑیاں جلا کے، وہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے. اس کے پاس سے آپ گزریں گے تو بدبو آپ کے کپڑوں میں بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو برا دوست آپ کو برائیوں پر اکسائے گا، برائی کی ترغیب دے گا، برے راستے بتائے گا. اس کے پاس سے جب اٹھیں گے تو ایمان کمزور کر کے اٹھیں گے، شیطان مضبوط ہو چکا ہوگا. ٹھیک. تو اس لیے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کی محفل چیک کر لیں کہ وہ آپ کو نیکی پر اکسا رہے ہیں، ابار رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، یا برائی کی. تو دوستوں کو انتخاب کرتے وقت ان خوبیوں کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی آخرت کا سفر آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی آپ عزت اور باوقار زندگی جی سکیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے انہی کی طرف سے اگلا سوال ہے، کیا جوائنٹ فیملی میں صحبت کا اثر پوری زندگی رہتا ہے؟ جوائنٹ فیملی اگر اہل ایمان کی ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کے مسائل ہاتھوں ہاتھ بانٹے جاتے ہیں. جی. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا سیکھ جاتا ہے بندہ. اور دیکھیں گھر میں دادو بیٹھی ہے، دادا جی بیٹھے ہیں، نانا جی بیٹھے ہیں، اور بچے کھیل رہے ہوں، چاروں طرف رونق لگی ہو، تو کیا مزہ ہے. بلکہ یہی لطف اور مزہ اللہ جنت میں بھی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مومنوں کو جنت میں بھی اکٹھے کر دینا ہے. ان کو اور ان کی اولاد میں سے جتنے لوگ اہل ایمان ہوں گے وما علتناہم من عملہم من شیء، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے. جو اوپر والے درجے میں پہنچ گیا نا، نیچے والے درجے میں جن کا عمل نہیں ہے وہاں تک جانے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو اکٹھا کر دے گا تاکہ انجوائے کر سکیں. تو یہ جوائنٹ فیملی میں نے کہا اگر اہل ایمان ہوں، بے شرم، بے حیا، واہیات، بے حیائی والے نہ ہوں تو پھر یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی رحمت ہے. اور اگر وہ بے حیا ہیں، لچر ہیں، فضولیات ہیں، شرم و حیا نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس جوائنٹ فیملی سے بچ جانا چاہیے. البتہ اس کے اچھے اثرات اور برے اثرات وہ بچوں پر پڑ جائیں تو وہ تو ظاہر دیر پا ہی رہیں گے. جی ٹھیک. اگر اچھے اثرات ہیں تو بھی دیر پا ہیں، اور اگر برے اثرات ہیں تو وہ بھی دیر پا ہیں. ٹھیک ہے. آگے کا آئی ڈی ہے جی ماجد اور ساجد. لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ واقعہ کو رات کو پڑھنا ثابت نہیں ہے. البتہ کچھ صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آگے یہ لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کوئی سورت پڑھنا کیسا ہے؟ ہر نماز کے بعد
ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو مسنون اذکار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے. ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھ لیں، وہ بھی پڑھی ہے. جی مغرب کے بعد 3 دفعہ، فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھی ہیں، تو پڑھیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. عبداللہ افضل لکھتے ہیں کہ کاروبار اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ بتا دیں. کیا کچھ ایسا جو دکان پر بیٹھے پڑھتے رہیں ہم؟ میرا امتحان نہ لیا کریں، تھوڑی سی محنت کر لیا کریں، اچھے طریقے سے لکھ لیا کریں. بے شک جلدی میں آپ لکھتے ہیں لیکن میری زبان کی کلابازیاں لگ جاتی ہیں جو لکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بس یہ ہماری قوم کو نا اہل وظائف نے وظیفوں پر لگا دیا. یہ وظیفہ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رزق بارش ہو جائے گی. اچھا، کبھی دیکھا آپ نے سونے کی ٹڈیاں بارش ہو رہی ہوں؟ سونے کی ٹڈیاں؟ نہیں سر، میں نے نہیں دیکھا، میں تو سنا بھی نہیں. ویسے وظیفے بیچنے والوں نے تو بہت وظیفے بیچ چھوڑے ہیں. اچھا، یہ وظیفہ اتنے 100 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے گھر میں بارش ہو جائے گی سونے اور چاندی. سونے کی ٹڈیوں کی؟ ہاں جی. اچھا، تو یہ میں نے خود سنا کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی. وہ بھائی خدا کا خوف کر لیں، لوگوں کو اعمال کی طرف لے آئے. اپنے پاس سے من گڑت وظائف. اللہ کے نبی کائنات کے سردار آج ہم پڑھ رہے تھے حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت ملی اور اپنی وفات تک جی آپ نے بریک آٹے کی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ وہی جو پیس کے موٹے ان کو پھونک مار کے اڑا کے جو چھلکا اڑ گیا، باقی موٹی کھردری روٹی کھائی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ رزق کی بارش ہو جائے گی. امام الانبیاء سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار، اللہ والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یار کمال کرتے ہیں. صحابہ کرام میں اتنی غربت کے ایک چادر میں ساری زندگی گزارا کی ہے. اور صحابہ کرام اللہ پہاڑوں جیسا ایمان. اور آپ کہتے ہیں کہ 300 دفعہ یہ پڑھ لو، 400 دفعہ یہ پڑھ لو، لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو، رزق کی برکت ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی. نہ کرو یار، اس طرح نہ کرو. لوگوں کو کہو کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو. رزق میں برکت چاہیے تو 5 وقت کی نماز سے بڑھ کر وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وظیفہ کریں جی آپ. اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے کہا ہے جی کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم رزق آپ کو دیں گے. تو آپ کریں کیا؟ نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کا کہیں، تو رزق وافر ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ دے گا. تقوی والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. متقی بن جائیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے متقی ہوگا نا. جس طرح نماز نہیں پڑھنی اس کا تقوی کہاں ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کریں، تقوی آ جائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں جاتی. میں بھٹی صاحب کی بات کو تھوڑا سا یہاں پہ اچک رہا ہوں. میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں. میں اس بات کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جب آپ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں نا، آپ دنیا کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے حضور آپ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کاروبار آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، آپ کے کسٹمر آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ کر کے دیکھیں، یہ بہترین نسخہ ہے سر. بالکل ماشاءاللہ. اور کچھ لوگ نماز چھوڑ کے دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، گاہک آتے ہی نہیں. بڑی برکت ہوتی ہے سر. آپ نماز کے ٹائم پہ اپنا ورک سٹیشن چھوڑ کے جائیے، آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے آئیے، حاضری لگا کے آئیے. آپ کے پاس کسٹمر انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ جی یار ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے تو یہ کام کرنا. یہ ہوتا ہے رزق اللہ نے ذمہ لیا ہوگا کہ وہ وہاں سے دے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت بانو صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی نصرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں آ رہی ہے آواز. جی پلیز. بھائی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں اور بہت کچھ سمجھنے کو بھی ملتا ہے. جزاک تو اللہ. میں ذرا پریشان ہوں، میرا دماغ کا کاروبار کوئی نہیں، کوئی جاب نہیں ہے. تو بٹی صاحب بھائی سے کہہ دیجیے ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی جاب کا جو کاروبار کا سلسلہ کر دیں. جی اللہ پاک کر دیں. جی آسانیاں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں بھی گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ جی ہمارے اس بھائی کے لیے آسانی فرمائے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جاب ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کاروبار 10 روپے 20 روپے والا کاروبار اللہ کی راہ میں نکل پڑے لے کر کہ میں اللہ کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں بدار، اب آگے برکت دینا تیرا۔ اب آپ کو کمنٹس میں بڑی باتیں آنی ہیں، 10 روپے 20 روپے والا آپ نے کاروبار کہہ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 10 روپے کی چیزیں بیچتے ہیں اور رات کو باعزت روٹی وہ بھی کھاتے ہیں۔ بالکل ہیں ایسے لوگ۔ تو میرے بھائی کے پاس جتنے وسائل ہیں نا، کم سے کم اس سے چھوٹا سا کوئی کاروبار، چھوٹی سی کوئی چیز، کوئی ایک آئٹم، کوئی پینسلیں ہی کی دکانوں پر سپلائی شروع کر دیں، کوئی کاغذ کی سپلائی شروع کر دیں، کوئی لفافے کی سپلائی شروع کر دیں، کچھ کر لیں، گھر سے نکلیں اور جاب بھی ڈھونڈتے رہیں کہ جب مل جائے گی تو ٹھیک ہے، وگرنہ آج کل جاب ذرا ملنا مشکل ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ماں ہیں تو ماں دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں قبول زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو باعزت روزگار دے دے آمین۔ اور کاروبار دے دے اور اس کاروبار میں برکت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کیے دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری ظاہر الرحمان صدیقی صاحب، قاری صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ انہی سے پوچھ لیتے ہیں کیسا شکریہ ادا کریں۔ جزاک اللہ، میں ادھر ہی ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، مفتی صاحب جی ابھی یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ ہم پروگرام کے بعد اکٹھے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی ہمارے معزز مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ہم نے اب ایک وقفے پہ جانا ہے، جب واپس آئیں گے تو ہم نے گفتگو کرنی ہے وقت کی قدر کے حوالے سے، اور کامیابی کی کنجی کس طرح سے ہے وقت، اس پہ بات کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔